बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुल्की सियासत हो, सहाफ़त हो या अदालत हो, इसके हवाले से चेमगोइयाँ होती रहती हैं और इस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र भी आता रहता है। लेकिन हमने ये देखा कि जब मामलात पार्लियामेंट से अदालती दरवाज़े तक पहुँचते हैं और उसके साथ साथ ये आवाज़ें भी आती हैं, और गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि मज़दूर से लेके वज़ीर आज़म तक इंसाफ के मुतलाशी हैं, तो क्यों कर ऐसा होता है? आखिर वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से मुहर्रिकात हैं जो हमें सामने ला खड़ा कर देते हैं और मसले हल क्यों नहीं हो रहे? एहतसाब का नाम हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं, कभी हुकूमतें जाती भी देखीं, GHQ की तरफ उंगलियां मैंने देखी उठती हुई काजी हुसैन अहमद साहब की और दीगर जमातों के अकाबरीन की कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन बहुत है। फिर वो कहाँ सारे मामलात चले जाते हैं? गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने बाहर से आई हुई एक शख्सियत को देखा, रोज़ TV पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे वो करप्ट है, उसके इतने केसेस हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमने तो महात्मा को देखा कि वो बैरून मुल्क जाके भी ये कहा करते थे कि नहीं, मैं तो जाके AC भी उतरवा दूँगा, पखे भी लुआ देंगा, मैं पता नहीं क्या कुछ करूँगा। और गुज़िश्ता दिनों उनका बयान था कि जेल में बड़े बुरे हालात हैं हमारे रहनुमाओं के, कारकुनों के। लेकिन असल एहतसाब जो होना चाहिए, ख़ुद एहतसाबी भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी। लेकिन जब इदारे बन जाते हैं तो हम ये क्यों देखते हैं कि हम सिर्फ बदला लेते हैं और एहतसाब सही मानों में नज़र नहीं आ रहा होता। और फिर इतने इतने बड़े केसेस हमने अभी देखे, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला भी, किधर गया सारा मामला? क्यों कर हम किसी सिरे को पकड़ कर किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और सारी चीज़ें मुबहम रह जाती हैं? सारी चीज़ों में हमें अजीब सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। क्लैरिटी क्यों नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि हमने बार और बेंच, उसके दरमियान भी आजकल हमने बड़े देखे हैं ज़िग-ज़ैग। वकला भी कह रहे हैं इंज नहीं होएगा जी, वो नहीं होगा, और बड़े नामवर वकला, वो क्यों कर ऐसा कर रहे हैं? इसके साथ साथ पाकिस्तान जो महल वक़ू के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है? एक ऐसी शख्सियत को मैंने दावत दी है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बोलना, दलाइल देने सीखे, गुफ्तगू करते हुए देखा तो दिल किया कि सुनते ही चले जाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब और दाखिली उमूर, सीनियर मोस्ट कानूनदान जनाब इरफान कादर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। बहुत मेहरबानी आपकी, और बहुत शुक्रिया आपके इन नेक जज्बात का, और मेरे बारे में जो आपने अच्छी बातें की हैं। नहीं, वो मुझे नहीं पता मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन नहीं, आप काबिल हैं इरफान मुझे साहब। बड़ी तकवीयत हुई आपके इन चंद अल्फाज से। इरफान साहब, असल इशू ये है, मैं चले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने से बड़े की इज़्ज़त नहीं करता, छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, फ़लैसा मिन्ना, फ़ैसला दे दिया वो हम में से नहीं है। यहीं से शुरू हो जाते हैं। क्यों कर ये हमने छोड़ दिया सब कुछ? ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है। ये जो जितने जुमले आपने कहे हैं, ये सारे जुमले जो हैं वो कानून का हिस्सा हैं आज भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो कानून है वो वही है जो कि नबी करीम ने, जिसकी हमें तलकीन की थी। और सबसे जो अहम चीज़ है वो कि हम कोई भी कानून नहीं बना सकते जो कि इस्लाम से मुतसादम हो, नबी की टीचिंग से मुतसादम हो। और आर्टिकल 2A में इसका ख़ासा ज़िक्र है। और पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है जो कि हमारे आइन के दिबाचे में भी दिया गया और आर्टिकल 2A में भी दिया गया है कि हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है। और इंसान जो हैं, जो यहाँ पे उसके जो नायब की हैसियत है इंसान की, तो वो अपने जो अथॉरिटी है, इख्तियारात हैं, वो इस्तेमाल करेंगे अपने उन लोगों के ज़रिए जिनका चुनाव वो करेंगे। तो बिल्कुल यही चीज़ है हमारे जो कानून का जो बेसिक है। और यही जो सारी दुनिया का कानून, उसका यही बुनियाद है, जिसमें कि इंसाफ है, जिसमें बराबरी है, जिसमें अंग्रेज़ी में हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, निस्वत कहते हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्विटी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम कानून का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस का, आर्टिकल 4 जी,
اور آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 8 ان کو ملا کے اگر پڑھیں، ان کا مرکہ اگر دیکھیں تو وہ یہی چیز ہے کہ تمام جو لوگ ہیں پاکستان کے، خواہ وہ کسی بھی عہدے پہ ہوں، وہ قانون میں برابر ہیں، قانون کا اطلاق سب ان پہ برابری سے ہوگا. اور اگر آپ نے احتساب کی بات کی تھی، احتساب کرنا ہے، تو وہاں پہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، بلکہ پھر احتساب کے لیے ہر کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، خواہ وہ عدلیہ سے اس کا تعلق ہو، خواہ انتظامیہ سے ہو، خواہ سیاستدانوں سے ہو، خواہ افواج پاکستان سے ہو، سب پہ، خواہ میڈیا سے بھی ہو، خواہ میڈیا سے ہو. اور اس میں کوئی یعنی ایکسیپشنز نہیں ہیں. خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں فوجداری قانون کی، کرمنل پروسیکیوشنز کی، جی جی، تو کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. صرف اگر استثناء دیا گیا ہے تو وہ صدر اور گورنرز کو اس مدت کے لیے دیا گیا تا وقت کہ وہ اپنے عہدے پر فائز ہیں. جب وہ عہدے پر نہیں رہتے تو اس پیریڈ میں اگر انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز کی ہے جو کہ خلاف قانون ہے یا وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں تو بعد میں پکڑا جا اس صورت میں بعد میں بالکل نہیں پکڑے نہیں، پورا ان کا انویسٹیگیشن بھی ہوگی، پروسیکیوشن بھی ہوگی. تو کوئی کسی کو کسی طرح کا استثناء نہیں ہے. وہ وقتی طور پہ ہے جب تک متمکن ہے وہ. جب اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی اگر استثناء نہیں ہے تو ایسا تاثر کیوں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے قانون اور کچھ لوگوں کے لیے اور ہے. یقیناً سوال تو ہے. تو یہ بڑا صحیح سوال ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے اس طرف شروع میں بھی اشارہ دیا، غالباً آپ کا اشارہ ہی اسی طرف ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مختلف ادارے ہیں ان میں کچھ لوگ، تمام نہیں، کچھ لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو اپنے تابع کر لیں. حالانکہ ہم سب جو ہیں ہم جکڑے ہوئے ہیں قانون میں اور آئین میں، اس کے تابع ہیں. اس کا جو ایک مدار ہے اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. جیسے کہ آسمان میں آپ دیکھیں چاند، ستارے، سورج سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. اسی طرح تمام لوگوں کا، تمام ججز کا، تمام وزراء کا، تمام وفاقی سیکریٹریز کا، ان کے جو جو چکر ہے، جو دائرہ کار ہے، وہ اسی طرح سے متعین ہے آئین میں. جس طرح کہ آسمان میں، خلا میں جس طرح سیارے چل رہے ہیں، جس طرح چاند سورج چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور جب بھی ہم اس دائرہ اختیار سے نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم کوشش جب کرتے ہیں کہ چند لوگ سارے ادارے پہ چڑھ دوڑیں یا کچھ ادارے جو ہیں وہ دوسروں کو اپنے تابع کر لیں، جس کو کہ ہم قانونی اصطلاح میں کہتے ہیں سیپریشن آف پاورز، تو جس کو ٹرائیکوٹمی بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو اس کو جب بھی پھر ہم وائلیٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر کیوس پیدا ہوتا ہے، اس سے انارکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی چیز سے ہمیں اجتناب کرنا. اچھا جی، عرفان قادر صاحب، چند گز کے فاصلے پہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان. اب یہ پچھلے دنوں بھی خبر پہ خبر، بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز، ریمارکس ایسے اور گفتگو ایسی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیوں کر اس کو سیٹ نہیں ہو جانا چاہیے جب آئین اور قانون میں جس طرح فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ہے؟ پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے یہ قانون کی جنگ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ جنگ ہے انا کی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی انا مسلط کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف کہ اپنے ادارے پہ بلکہ جو دوسرے ادارے ہیں. مثلا اگر عدلیہ میں 3-4 لوگ آ گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے بینچز بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنانے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں، تو پھر سب سے پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ادارے کو بھی سبجوگیٹ کر دیں. یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے جب سے یہ عدلیہ بحال ہوئی ہے، یہاں پہ چیف جسٹسز جو اپنی مرضی کے بینچ بناتے تھے اور اپنی مرضی کے وہ فیصلے بھی کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تقریباً سبجوگیٹ ہو جاتی تھی ایک فرد واحد کے آگے. آپ کو یاد ہوگا جب بحالی ہوئی افتخار چودھری صاحب کی، تو اس وقت ایک نیا کانسیپٹ آ گیا تھا. ججز نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے کمانڈر ہیں اور ہم ان کے سپاہی ہیں، ہم سولجرز ہیں ان کے. تو دنیا میں کئی عدالتی نظام میں کوئی کمانڈر نہیں ہوتا، کوئی سولجر نہیں ہوتا، بلکہ اگر 4 یا 5 ججز کا بینچ ہے تو ہر جج کا ایک ووٹ ہوتا ہے، اور جونیئر موسٹ جج کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، سینئر موسٹ جج کا، چیف جسٹس کا ایک ووٹ ہوتا ہے. یہ کہ چیف جسٹس سب پہ حاوی آ جائے. پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ چیف جسٹس حاوی آئے ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں، اور جس قسم کے وہ فیصلے چاہتے تھے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں. اور اسی وجہ سے ایک وہ جو توازن ہے ٹرائیکوٹمی کا وہ متاثر ہوا ہے.
اور ابھی موجودہ حکومت نے اسی چیز کو ونس فار آل ختم کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے 2 قوانین بنائے. جی. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا سپریم کورٹ کا 2023 کا، کہ وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ ایک فرد واحد چیف جسٹس اپنے آپ کو سپریم کورٹ ظاہر کرے، لہذا جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں ان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ بینچز بنائیں. لیکن چیف جسٹس نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا پھر بینچ بنا کے تو اس قانون کو بھی معطل کر دیا، جو کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. اور پارلیمان کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کے ججز بہت سارے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت وہ ایگو جو ہے اتنی انفلیٹڈ ہو چکی ہیں چند لوگوں کی کہ باقی جو ہیں مثلاً مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارہ جات جو ہیں وہ جگسائی ہو ہماری. تو اس لیے صبر کے ساتھ سب لوگ برداشت کر رہے ہیں. لیکن ان دی لانگ رن یہ قانون جو ہے اس کو کسی بھی اسٹریچ آف امیجنیشن سے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے، اب غیر آئینی نہیں ڈکلیئر کر سکتے، کر بھی نہیں سکیں گے. اور اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کر دیتے. اسی لیے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ نہیں کر سکتے، تو اس کو وہ کولڈ سٹوریج میں رکھ کے تو بیٹھ گئے ہیں. لیکن سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے. لیکن سسپینڈ فی الحال تو کر دیا نا. سسپینڈ میں تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی زیادہ ریزنز کوئی نہیں دیے، اچھے کوئی ریزن ہی نہیں دیے. اب جب فیصلہ لکھیں گے تو پھر تو ان کو پورے ریزنز دینے پڑیں گے، وہ ریزنز ان کے پاس نہیں ہیں. تو اب جب تک موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر لیتے، ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو ہے اس کو اپنی طرف سے سسپینڈڈ رکھیں اور اپنی مرضی کے بینچز تب تک بنائیں. اور دوسرا قانون آیا جی جس میں کہا گیا کہ ریویو جو ہے وہ میننگ فل ریویو ہوگا، اس میں سنوائی جو ہے وہ تقریباً اپیل کی طرح سے ہوگی. وہاں پہ انہوں نے بہت ساری ہیئر سپلٹنگ کر کے غالباً وہاں پہ ان کی کوشش ہے کہ کچھ ٹیکنیکلٹیز جو ہے نا، ہائپر ٹیکنیکل ریزن دے کے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں اور اس کو اسی طرح ہی التوا میں رکھیں تاکہ وہ اپنی مدت جو ہے پوری کر جائیں. اب یہ جو اس طرح کی جو انا ہے، ایگو ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی اچھا پیغام نہیں. اچھا جی عرفان صاحب، ایک تاثر ہے عام طور پر، اور آپ کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر پتہ ہے کہ یہ جو ہے کہ آج جس طرح نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے وزارت قانون کی جانب سے، صدر مملکت نے جب وہ کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، یہ لوگوں کے جو ذہن میں ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کی تاریخ کے بعد جب تک ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی تب تک پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، بڑی عجیب سی کہانیاں زبان زد عام ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مخصوص بینچز بن رہے ہیں، اس پہ آڈیوز بھی آ چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بینچز ہیں یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں. کہ نظر یہ آتا ہے جیسے کہ یہ مخصوص بینچز جو ہیں کسی خاص سیاسی دھڑے کی طرف کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو اس سے پھر لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے بے یقینی کی کہ ایز ایف ہمارا جو چند جج صاحبان ہیں، سارا سپریم کورٹ نہیں، چند جج صاحبان، وہ یہاں پہ جوڈیشلائزیشن آف پولیٹکس کر رہے ہیں یا پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہو رہی ہے. یہ جو ہے، یہ جو حلف اٹھاتے ہیں، دیکھیں ایک عام بندہ تو حلف نہیں اٹھاتا، ایک کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر بنتا ہے ایک حلف اٹھاتا ہے، کوئی فوج میں جاتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے، پھر وہ مزید رینک لیتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے، ججز بھی حلف اٹھاتے ہیں. تو پھر جب اتنے حلف سب نے اٹھائے ہوتے ہیں، کیوں یہ پھر تاثر ہے کہ سائیڈ پہ، اور یہ تو جو مسند منصفی پہ براجمان ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ان کے اوپر تو سب سے زیادہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ پاسداری بھی اتنی ہی کریں اور دوسروں سے کروائیں؟ آپ کے اسی سوال کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہت دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاسی معاملات جو ہیں، خاص طور پہ سیاستدانوں کی آپس کی ریشہ دوانیاں، جو معاملے پارلیمان نے طے کرنے ہیں، جو معاملے الیکشن کمیشن نے طے کرنے ہیں، اور یہ تمام وہ معاملے ہیں جن کے پولیٹیکل اوور ٹونز ہیں، ججز کو اس میں نہیں آنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب جب ججز سیاسی اکھاڑے میں خود ہی گھس جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر لائکس اور ڈس لائکس آ جاتی ہیں، پھر وہاں پہ ان کی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیاست کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے کہ وہ کیوں اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں
کہ جب جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے تھے جی تو آپ کو یاد ہے وہ ایک پاپولر موومنٹ تھی اس وقت کی, بالکل ٹھیک. اور اس موومنٹ میں یہ تمام ججز جو تھے جنہوں نے کہ جنرل مشرف کے پی سی او پہ اوتھ اٹھائے ہوئے تھے, کیونکہ جنرل مشرف نے دوبارہ جب ان پہ زد لگائی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پی سی او کا اوتھ ہے, یہ پی سی او کا اوتھ جو جج لیتے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ یہ پی سی او کا اوتھ نہیں لیا تھا لیکن یہ بحال ہو چکے تھے. اور پہلے جب انہوں نے جنرل مشرف آئے نومبر 1999 میں جی, تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ دیا اسی عدلیہ نے کہ جو ججز پی سی او کو اوتھ نہیں اٹھائیں گے وہ ججز نہیں رہیں گے, اور انہوں نے خود پی سی او کے اوتھ اٹھا لیا. تو لہذا جب ان کی نوکریاں بچ رہی تھیں تو انہوں نے پی سی او کے اوتھ کو جائز قرار دے دیا. جب ان سے پی سی او کا اوتھ نہیں لیا گیا, نوکریاں جا رہی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ پی سی او کا اوتھ غلط ہے. اب جنرل مشرف ہی کے یہ سارے انہی کے پی سی او کے نیچے اوتھ اٹھا کے, تو اب جب جنرل مشرف چلے گئے, اس کے جو پوسٹ جنرل مشرف ایرا ہے, ان کا جو اس وقت ٹلٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی نہیں تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی ان کی بحالی میں انٹرسٹڈ اس وقت نہیں تھی. زرداری صاحب نے دیر کر دی. میاں صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ ان کو بحال ہونا چاہیے. بہرکیف یہ بحال ہو گئے. جو بحال ہو گئے تو حکومت وقت جو تھی اس کے خلاف فیصلے آنے شروع ہو گئے. جب حکومت وقت کے خلاف فیصلے آئے, لیکن وہ اس کے باوجود پیپلز پارٹی اپنے 5 سال جو انہوں نے پورے کر لیے. اب جب پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کر لیے تو میاں صاحب کی حکومت آ گئی. میاں صاحب کی حکومت جب آ گئی تو وہی فیصلے جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئے تھے اور جو غلط فیصلے تھے ان کو بنیاد بناتے ہوئے پی ٹی آئی نے پٹیشنز کر دی. اور وہ پناما کا کیس بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ پناما کیس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ جو بیٹے سے تنخواہ میاں صاحب نے لی نہ لی, وہ پناما کا حصہ نہیں ہے. وہ اقامہ کا کوئی ذکر نہ پلیڈنگز میں ہے, نہ پٹیشن میں ہے, نہ کسی آرڈر شیٹ میں ہے. وہ جے آئی ٹی میں پہلی دفعہ وہ تھوڑی سی بیچ میں بات آئی, اس کو اوور سٹریچ کر کے بلیکس لاء ڈکشنری لگا کے تو انہوں نے اوور سٹریچ کیا اور انہوں نے میاں صاحب کو بھی فارغ کر دیا. کیونکہ یا تو اس وقت کی سپریم کورٹ صحیح فیصلہ دیتی اور وہ پناما کیس میں میاں صاحب کو فارغ نہیں کر سکتے تھے. تو اگر میاں صاحب کو فارغ نہ کرتے تو پھر یہ کلیئر ہو جاتا کہ پرانے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہیں ان کے, اور ان کو چاہیے تھا کہ ان کو ریوزٹ کرتے. لیکن انہوں نے اس وقت اس کو بھی ریوزٹ نہیں کیا بلکہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے. اور یہ غلط ہوتا ہے اس طرح سے اپنی ساکھ, آپ نہیں اپنی غلطی بجائے اس کو درست کریں. آپ ساکھ بچانے کے لیے ریوزٹ میں مذائقہ کیا آپ نے, ہاں کوئی بات ہی نہیں تھی, آپ نے ایک اور پرائم منسٹر جو ہے اس کا دھرن تختہ کر دیا. ٹھیک ہے جی, جب ان کا دھرن تختہ ہو گیا تو پھر وہ کیس کا عنوان بھی یہی تھا کہ عنوان تھا عمران احمد خان نیازی بنام میاں نواز شریف. عمران نیازی صاحب کو کیس جتا دیا گیا, میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا. عمران صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے, میاں صاحب کو پابند سلاسل کر دیا. لیکن وہ عمران صاحب کے دور میں یہ سارے بھرم کھل گئے, چیزیں سامنے آ گئیں. اور پھر جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ نے ریپیٹڈ وائلیشنز کی لاء کی پناما کیس میں, کہ کنوکشن ہوئی میاں صاحب کی اور مریم بی بی کی, تو مریم بی بی کا جو کیس ہے پھر اس میں اپیل میں جب بحث ہوئی تو یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں کہ وہ غلط تھا. تو اب میاں صاحب کا جو ایکویٹل ہے وہ بھی آن کارڈز ہے, وہ آتے ہی اسٹریٹ ہوئے ایکویٹ ہوں گے اب. تو یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی تھی یا کچھ فیصلے غلط ہوئے تھے تو ان کو ریوزٹ کرتے. اور میں پچھلے 10 سال سے تواتر کے ساتھ مور دین دیٹ میں تقریباً کوئی 13 سالوں سے ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ آپ ریوزٹ کریں, آپ ریوزٹ کریں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جب میں اٹارنی جنرل تھا تو میں نے ان کو تب بھی کہا, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی دیکھیں یہ جو آپ نے ڈیوائڈ کریٹ کر دیا ہے وکلاء میں, ججز میں, یہ ملک میں جو ہے آپ کے بہت سے فیصلے ہیں وہ ریوزٹ ہونے چاہیے, یہ ضروری ہے. لیکن اس وقت انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ بھئی یہ عرفان قادر ہے, ایک اکیلا شخص ہے, بات اگر اس کی صحیح بھی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بات مانوں, میں تو اس وقت بہت پاپولر ہوں. تو یہ چیزیں, یہ انا اگر سپریم کورٹ چھوڑ دیتی تو آج جو بہت سارے ججز کو جو امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے یہ نہ کرنی پڑتی. عرفان قادر صاحب, ابھی آپ نے میاں صاحب کی بات کی اور مریم بی بی کی بات کی, تو مریم بی بی تو کلیئر ہو کے آ گئیں. میاں صاحب کا جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا, جس طرح آپ بیان فرما رہے تھے, اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ ایک تو تاحیات نااہلی والا
معاملہ تو وہ ختم ہو گیا. لیکن اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ میاں صاحب کی واپسی ہوگی یا اس سے پہلے عدالت سے رجوع کیا جائے گا؟ کیا ہوگا وہ؟ دیکھیں پہلے تو میاں صاحب کے کیس کے فیکٹس دیکھ لیں. ہاں. میاں صاحب کے کیس کے فیکٹس یہ ہیں کہ میاں صاحب کا کہیں نام ہی نہیں ہے ان ساری کمپنیز میں. ہاں. میاں صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میاں صاحب کے اگر فیملی ممبرز ہیں تو میاں صاحب کے فیملی ممبرز جو ہیں انہوں نے جو کچھ بھی انہیرٹ کیا ہے وہ میاں شریف سے کیا ہے. ٹھیک ہے. میاں شریف کی اولاد میں ان کے 3 بیٹے تھے, جی. آگے سے ان کی اولادیں تھیں. میاں نواز شریف کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا جبکہ ان کا نام نہیں تھا؟ اور جو باقی تھے ان کا کیوں نہیں ذکر آیا؟ ہاں. اس لیے میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم 3 دفعہ بن چکے ہیں, جی. آئندہ بھی یہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں, ہاں. لہٰذا وہاں پہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر آ گیا. مریم بی بی کے بارے میں یہ خوف تھا کہ یہ پاکستان کی ٹاپ ہولڈر آف پبلک آفس بن سکتی ہیں, گو کہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس نہیں تھیں پھر بھی ان کو بیچ میں شامل کر دیا گیا. یس. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے پاکستانی سیٹ اپ, اس میں خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو نہیں ہوتی, کاروبار میں, لین دین میں, پراپرٹیز کو ایکوائر کرنے میں. میاں نواز شریف کی فیملی شروع سے ہی بہت مدتوں سے یہ امیر لوگ تھے. میاں شریف بھی ایک امیر آدمی تھے. تو یہ جو بھی پراپرٹیز ان کی بنائی اس میں جو اصل پودا تھا وہ میاں شریف نے لگایا تھا. Yes. میاں شریف کا انتقال ہو گیا, انہوں نے ان کی قبر کا ٹرائل کر دیا, جبکہ لاء کا مسلمہ اصول ہے کہ جس کا ایک دفعہ انتقال ہو جائے نہ صرف کہ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی اولاد بھی جواب دہ نہیں ہے کہ ان کے پاس, کیونکہ وہ جو چلے گئے وہ اور اس سے آج پہلے آ کے تو وہ صفائی نہیں پیش کر سکتے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ہوا اور گرفتار تو کیا گیا. میاں صاحب کا کیس اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اب ان کو کرنا کیا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جو نئے قانون آئے ہیں جی. اس کے تحت جب بھی میاں صاحب کی اپیل فائل ہو جائے گی, کیونکہ اب اپیل بھی انہوں نے پرووائڈ کر دی ہے, ٹھیک ہے. اپیل فائل ہو جائے گی. ریویو کہتے ہیں جی میاں صاحب نے فائل کیا تھا لیکن وہ میننگ فل طریقہ نہیں تھا, کیونکہ ریویو پہلے وہی ججز سنتے تھے. نئے لاء کے تحت جو میننگ فل ریویو ہے پہلی دفعہ وہ نہیں کر وہ اور ججز سنیں گے اور آپ اپنی مرضی کا وکیل کریں گے. اب جن وکلاء نے میاں صاحب کو کیس ہروا دیا, میاں صاحب پھر ان کو کیوں کریں؟ تو میاں صاحب جب دوسرے وکلاء بھی لے آئیں گے, جب بینچ میں اور ججز بھی ہوں گے, تو یہ پاناما کیس جڑ سے اکھڑ جائے گا. اور جیسے یہ پاناما کیس اکھڑے گا, ختم ہوگا, کل عدم قرار دیا جائے گا, اس پہ جو بنیاد بنائی گئی ہے احتساب عدالت نے جو بنائی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے, وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اور اپیل میں تو 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور یہ ایکوٹل ہوگا, کیونکہ مریم بی بی کا بھی ایکوٹل ہو گیا. مریم بی بی کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے. وہی پوزیشن میاں صاحب کی ہے. میاں صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ اونرشپ جو ہے میاں صاحب نے ایکوائر کی ہے, یا یہ پراپرٹیز جو ہے میاں صاحب نے خریدی ہیں, یا کوئی اس طرح کا ایویڈنس ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ تھا. اس وقت کے جو ججز ہیں اس پاپولر سینٹیمنٹ کے پیچھے چل پڑے, خاص طور پہ جب میاں صاحب نے جواب دیا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ اثاثے. میاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں تھی. اثاثے جہاں سے بھی ہیں میاں صاحب کا اس میں عمل دخل نہیں تھا, ان کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ یہ ساری ایکسپلینیشن دیں. ان اینی کیس اب تو وہ چیز کھل کے آ گئی ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا, کہ آخر دیکھیں وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سارا ایک قسم کا ایک باقاعدہ کسی پلان کے تحت یہ ساری چیز ہو رہی ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ اب یہاں ہو کے سامنے آ چکی ہے. اچھا جی, ایکوٹل اگر ہو جاتا ہے تو یہ مجھے عرفان صاحب بتائیے گا کہ ایسی چیزیں ہونے کے بعد جب بے گناہی سامنے آ جائے, پھر ذمہ داران کے خلاف وہ جو عرصہ, وہ جو قید و بند, وہ جو اذیت مینٹلی, فزیکلی, مورلی, عوامی, اس کی سزا کس کو ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دادرسی کیا ہے, سزا سے بھی پہلے, کہ یہ جو انہوں نے اتنے دن گزارے پابند سلاسل رہ کے, وہ جو ٹینشنز برداشت کی, جو کلثوم نواز شریف جو ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا, ان برے یعنی حالوں میں, یعنی ایک طرف قید, ایک طرف بیگم کا انتقال ہو گیا, ایک طرف آنے جانے میں پرابلم, سارا
تو یہ سارا جو ہے یہ جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کا ازالہ جو ہے وہ تو کیا ہو تقریباً ناقابل تلافی، یعنی وہ کیا اب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، تو لہذا اس کا ازالہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، لیکن وہ ازالہ تو ہو ہی جائے گا جب وہ سرخرو ہو جائیں گے کہ یہ فیصلے غلط تھے، تاکہ ان کو وہ سیٹسفیکشن ہوگی۔ لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پاکستان کے ٹاپ کے لوگ جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہتے ہیں، اس نظام میں اگر ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو سکتی ہے تو آپ سوچیں عام بندے کا کیا بنتا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ عدلیہ ہے اس کی تشکیل نو ہونی چاہیے آئندہ پارلیمان میں، تشکیل نو ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اس میں سے جو اچھے ججز ہیں آج کے ان کو آپ ریٹین کریں، جن کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ معیار کے مطابق نہیں ہوئی اور جس طرح سے بھی وہ آئے ہیں ان کو ریوزٹ کریں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پھر اچھے ججز جو ہیں وہ لے کے آئیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طریقے صفائی کے ساتھ بڑھ سکے اور کنسنسس کے ساتھ لائیں، کیونکہ اب تک جو ججز کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پارلیمانی کنسنسس کے ساتھ نہیں آئے، وہ پیس میل حکومتیں آتی رہیں، وہ اپنے ایجنڈے فارورڈ کرتی رہیں اور اپنی مرضی کے ججز لگاتی گئیں۔ سو یہ بھی ایک طریقہ ہوگا۔ اب دوسرا چیز یہ ہے کہ جنہوں نے اس قدر کھلواڑ کیا کہ اس طرح کے فیصلے دیے غلط اور جو کہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ان سے اس طرح سے کریں گے، ان کو پابند سلاسل کریں گے، یہ کریں گے، تو آپ ان کو مارٹر پھر بنا دیں گے، تو ان کو ٹوکن پنشمنٹ آپ کو دینی ہے۔ ٹوکن پنشمنٹ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹوکن پنشمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل آ جائے کہ جی انہوں نے یہ جو فیصلے کیے تھے یہ غلط تھے، لیکن ہم ان کو ون ٹائم معافی دے دیتے ہیں۔ یعنی معافی دینا بذات خود ایک سینسٹیو آدمی کے لیے تو بڑی مطلب ایک ہے نا، افسوس کی چیز ہے نا، پینشن بند کر دیو، پینشن بھی پوری نہ بند کریں، آدھی پینشن بند کر دیں، پوری نہ کریں تاکہ اب زندگی گزار سکے نا۔ وہ نہ کریں جو انہوں نے کیا تھا، جو ان ججز نے کیا تھا آپ وہ نہ کریں، آپ دل بڑا کریں، آپ ان کی پینشن آدھی کر دیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ جی انہوں نے یہ جو فیصلے کیے ہیں یہ فیصلے جو تھے یہ آئین سے انحراف تھا، اور آپ بالکل یہ سارا کچھ، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیں کہ پھر بھی کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں جو بھی ہے ایک مسند انصاف پہ جو بھی بیٹھے تھے، ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھا ہے، لیکن یہ کہہ دیں کہ آئندہ سے وہ نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا جو آنے آنے والے۔ عرفان صاحب ایک بریک لینا چھوٹا سا، ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کے یہ بھی بات کریں گے کہ مراعات جدھر بھی جائیں بہت سنتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں چارٹ پہ کہ ہمارا نمبر کتنا ہے ہر شعبے میں، اس پہ بھی بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ بھارت کشمیر پر اپنے جھوٹے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات کے معمول پر ہونے کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مافرائے عدالت قتل، گرفتاریاں، ملازمین کی برطرفی اور املاک کی تباہی حالات کے معمول پر ہونے کے بھارتی دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ نئی دہلی نے کشمیر کو دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا علاقہ بنا دیا ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ میرے مہمان خاص ہیں آج جناب عرفان قادر، اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے تشکیل نو ہونی چاہیے۔ یقیناً اگر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمارا انصاف کی فراہمی میں نمبر کتنا ہے، یہ کوئی تضحیک نہیں ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ اصلاح احوال کے لیے، اور جس ملک میں انصاف
وہ میسر نہیں ہوگا. اور نام ہم سنتے رہے ریاست مدینہ کا, وہ تھے والی بطحا, والی ریاست مدینہ, کہ اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ مجھے آپ نے مارا تھا اور قمیض بھی نہیں پہن رکھی تھی, اس نے چومنا تو جسم اطہر تھا لیکن نبی نے قمیض بھی اتار دی کہ مار لو مجھے. پھر خلفاء کے حوالے دیے جاتے ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, اور یہی زوال ہے ہمارا, یہی ہمارے تنزلی کی وجہ ہے. عرفان قادر صاحب, آپ نے کہا تشکیل نو, لیکن کبھی اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہمارا نمبر کتنا ہے دنیا کے حوالے سے فراہمی انصاف میں, اس میں بہتری کیوں نہیں؟ عام بندے کی آپ نے بات کی, عام بندے کا پوتا فیصلہ سن رہا ہے, کیوں کر اتنی دیر ہے انصاف کی فراہمی میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ان کا کام کون کرے گا, وہ ہم کریں گے. تو اس پروسیس میں سپریم کورٹ, صرف سپریم کورٹ میں سے بیک لاگ جو 50,000 کا ہو چکا ہے, 50,000 سے تجاوز کر گیا. تو دوسرے ادارے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وہاں 50,000 کا بیک لاگ ہے, آپ اپنا کام نہیں کر رہے, لہذا انتظامیہ کہے گی, مقننہ کی کہ اچھا آپ چونکہ نہیں کر رہے تو اب فیصلے ہم کرنے شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنا کیوس ہو جائے گا. سو یہ جو تھنکنگ ہے کہ اپنا کام آپ سے پورا ہو نہیں رہا, آپ دوسری چیزوں میں جا رہے ہیں, آپ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے آپ خود ہی بنائی جا رہے ہیں, سو موٹو بھی نوٹسز لے رہے ہیں, 10-10 8-8 ججز جو ہیں ان کو بٹھائی جا رہے ہیں, اور پھر آپس میں ججز کے متصاد فیصلے آ رہے ہیں ساری چیزوں سے. تو کام کیسے ہوگا؟ وہ 50,000 کیس کس طرح سے ان کو نکالیں گے, کس طرح سے ان کو ختم کریں گے؟ تو یہ سب سے بڑا بوٹل نیک جو ہے وہ بن گیا اس وقت. اچھا عرفان صاحب, آپ ماشاءاللہ اتنا ووکل اور اتنے آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کو عدالتوں میں نہیں بھگتنا پڑتا کہ وہ لو جی آ گئے جی جو ہمارے بارے میں یہ کومنٹس بھی دے دیتے ہیں؟ یہ بھی کبھی ہوا ہے؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے بڑی کوشش کی کچھ لوگوں نے کہ میری جو لا پریکٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے. کوشش کی؟ ہاں, میں نے کبھی ایسی بات تو کی نہیں جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہو. لیکن یہ ایک جگہ پہ یہ انہوں نے کر دیا کہ جب مجھے یہ کچھ سوال کر رہے تھے, مجھے پن ڈاؤن کر رہے تھے ان سوالوں سے, اور جب میں پن ڈاؤن نہیں ہوا تو کہہ دیا کہ انہوں نے اونچی آواز میں بات کی ہے. یہ نہیں کہا کہ اونچی آواز میں بات کی کیا, اس کا متن بھی نہیں لکھا کہ میں نے کیا کہا ہے. اچھا, اونچی بولے ہیں. ہاں, تو آواز میری اونچی ہے, میں وسپر نہیں کر سکتا. جان بوجھ کے اس کا بتنگڑ بنایا گیا, کہا گیا اونچی آواز میں نے اس کا جواب لکھا کہ جی اونچی آواز جو مرضی ہوگی, بات تو میں نے یہ کی ہے. ایک جملہ لکھ دیا اس جج نے کہ سچ بیہیویئر از ناٹ کنڈیوسو ٹو گڈ ریلیشنز بٹوین دا بینچ اینڈ دا بار. نہایت سطحی سی چیز لکھ دی, اور جو میں نے جو بات کی تھی وہ 100% صحیح کی تھی. تو وہ چنانچہ پھر اس کو سسپینڈ رکھا, 3 سال سسپینڈ رکھا. ان دنوں میں میری بڑی پریکٹس تھی, ان کی کوشش تھی کہ اس کو بھگا دیں. امپریشن یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ تو بڑا لڑائی کرے گا, ججز سے لڑائی کرتا ہے. لوگوں کو قدرتی بات ہے, اگر مجھے بھی پتہ چلے کہ وکیل لڑ رہا ہے میں تو کبھی اس کو کیس نہیں دوں گا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ لڑائی میں نے کبھی کی ہی نہیں, میں تو صرف قانون اور آئین سامنے رکھ دیتا تھا. اس کے بعد جو مرضی کی بات جو وہ سننا چاہتے تھے میں وہ نہیں کرتا تھا, بلکہ جو آئین کہتا تھا میں وہ کرتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ایکسپوز ہوتے گئے, اور پھر ان کو میرا جو ایشو تھا پریکٹسنگ, میری جو پریکٹس بند کی تھی, وہ انہوں نے انپریسیڈنٹڈ پاکستان میں یہ پہلا کیس ہے جہاں پہ کہ ایک وکیل نے اینڈ تک کوئی معافی نہیں مانگی. اور اگر 100 سال بھی مجھے نہ بحال کرتے, بحالی تو میری ہوئی تھی, لا نے مجھے بحال کر دیا تھا. لا میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی وہ جو پریکٹس ہے اس کو سسپینڈ کرتے ہیں تو 3 ماہ سے زیادہ سسپینشن نہیں رہ سکتی. اس وقت کا چیف جسٹس ظہیر جمالی وہ بضد تھا, اور وہ اس کو جب میں یہ بات کرتا تھا تو بات ہی نہیں سنتا تھا, لا کو وائلیٹ کرتا تھا. ثاقب نثار نے لا کو وائلیٹ کیا, 1-2 دفعہ اور بھی ججز کے پاس لگا, انہوں نے بھی وائلیٹ کیا. تو لا میں انہوں نے اوتھ اٹھایا کہ لا کو پروٹیکٹ کریں گے, تو لا میں تو 3 ماہ لکھا ہے, اور اگر میں اتنا برا تھا تو میرے خلاف کرتے نا پروسیڈنگز. ایونچولی فائنلی جب وہ معاملہ لگا چیف جسٹس صاحب کے پاس 2018-19 میں, تو انہوں نے جب سارا دیکھا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. 1 منٹ میں انہوں نے اس کو بحال کیا اور مجھے ویلکم کیا
کہ عرفان قادر صاحب یو آر ویلکم ٹو دا پروفیشن، اور یہ تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب. اچھا. کیونکہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی زیادتی ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ تھے، مقبول باقر تھے. مقبول باقر بھی ریلیٹیولی باقی ججز سے بہت اچھے سمجھے گئے ہیں. تو ان ساروں نے جب دیکھا تو انہوں نے 1 منٹ میں وہ ساری چیز واپس لی. وہ جو نوٹس دیا ہوا تھا شو کاز نوٹس، وہ واپس، وہ ختم. تو اور ویسے مجھے کہا گیا یو آر ویلکم. لیکن اب آپ سوچیں کہ میری تلافی وہ 3 سال، اس دوران میں جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں، میں بہت سارے انٹرویوز میں بتا چکا ہوں، میں آج ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا آپ نے لیکن ریفرنس میں جواباً یہ نہیں بتایا کہ اونچی آواز میری تو آپ نے پکڑ لی، لیکن جب شلواریں لٹکائی گئیں، جب لاؤڈ سپیکر پہ، جب اسی سپریم کورٹ کے آگے قبریں کھودی گئیں، کفن لہرائے گئے، اس پہ کوئی ایشو نہیں تھا. میرا جو شو کاز نوٹس تھا نا، اس کا جو میں نے جواب دیا ہے سپریم کورٹ میں، اٹس اے پیس آف لیگل لٹریچر فار فیوچر لائرز ٹو ریڈ. گریٹ. وہ یہاں پہ اب میں پروگرام میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. کبھی بھی دل کرے تو پروگرام اس پہ بے شک جب اچھا جی. چاہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب پہ بھی بڑا جو ہوا، آپ نے اس کو بھی اسٹڈی کیا ہوگا. وہ ان کو بھی کافی عرصہ اجازت ہی نہیں دی، وہ لکھ کے دیتے رہے کہ نہ ادھر سے کچھ ملا، پریکٹس تو مجھے کرنے دیجئے. یہ کیوں کر ہے ایسا؟ ہماری یہ بڑی پرابلم ہے کہ اگر ہم انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی سزا دی جاتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ سوچ کیوں رکھتے ہیں. اور یہ ایک طریقہ بن گیا ہمارے عدالتوں میں کہ چند ججز جو ہیں مخصوص، وہ جو سننا چاہتے ہیں وکیل وہی بات کرتے ہیں، اور اگر وکیل وہ بات نہ کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں تو پھر لائرز کو پھر اس کے خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑتا ہے، اور بڑا ہیوی پرائس پے کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں میری بھی ایک ادنا سی کوشن ہے پاکستان میں رول آف لاء کے لیے جی کہ میں نے اپنا جو ذاتی جو فائدہ تھا اس کو بالائے طاق رکھ کے میں پرنسپل پہ میں نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا. اور میں اتنا طاقتور نہیں تھا. یہ طاقت اگر مجھ میں آئی تو یہ میں پوری آجزی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ میں اس پہ کھڑا رہا. جی اچھا جی. عرفان قادر صاحب یہ کیوں عام تاثر ہے؟ تھوڑا سا 2020 کھیلنے لگاؤ میں آخری 10 منٹ 8-10 منٹ میں. تو مجھے یہ بتائیں یہ کیوں تاثر ہے کہ وکیل بڑے اتھرے ہوندے ہیں جو مرضی کر دیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وکیل کی پوزیشن بڑی ولنریبل ہوتی ہے. وکیل اتھرا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. کیونکہ وکیل جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کورٹ سے بدتمیزی کر سکے. نہیں باہر جڑا چپڑا کرا دیو تانے نہیں، وہ لوور کورٹوں میں اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک غنڈہ گردی جو ہے وہ ہے آ گئی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وکیلوں کا بہت ساروں کا یہ خیال ہے کہ عدلیہ کی بحالی میں ججز تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو ہم ہی تھے، اور اس وقت ہم ان کی مدد کو آئے تھے. لہٰذا چونکہ ہم نے ان کو اٹھایا تھا گروہوں کو، تو اب ہم جتنی مرضی چاہیں بدتمیزی کر لیں. تو یہ سوچ بڑی غلط ہے. تو اس پہ کوئی ان کی ٹریننگ کورس نہیں ہونے چاہیے شروع سے؟ ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، ججز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، دونوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اچھا جی. عرفان قادر صاحب میڈیا صحافت پہلے تو ایک مشن ہوا کرتا تھا، اب تو کاروبار ہے خیر، لیکن میڈیا سے مطمئن ہیں آپ اس ملک کے قوم کے مسائل کے حل میں، شعور کی بڑھوتری میں؟ دیکھیں میڈیا کا جو اوور آل رول ہے اس ساری چیز میں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جی. کیونکہ میڈیا نے بہت ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں کو اور اداروں کو بھی کیا، اور میڈیا کی بڑی قربانیاں بھی ہیں، میڈیا ایز اے ہول. لیکن میڈیا میں بھی کالی بھیڑے ہیں. یقیناً ہے. جس طرح باقی اداروں میں ہے تو میڈیا میں بھی کالی بھیڑے ہیں. میڈیا از اے کراس سیکشن آف پاکستان سوسائٹی. جہاں زیادہ لوگ اچھے ہیں وہاں چند لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں. وہ جو کالی بھیڑے ہیں ان کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سد باب ہونا چاہیے. اس چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے بھی قوانین تو بنے ہوئے ہیں، جی، لیکن جب تک یہ لاز کو آپ ایکولی نہیں اپلائی کریں گے تب تک یہ لوگ جو ہیں اسی طرح سے اس کے چنگل سے نکلتے رہیں گے، اس کی لیجیٹیمیسی پھر نہیں ہوگی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئندہ
پارلیمان جو اب آئے گی کنسنسس سے عدلیہ کی پالیسی، جوڈیشل ریفارمز کیے جائیں، کنسنسس سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، کنسنسس سے احتساب کا قانون بنے، اور کنسنسس سے میڈیا اور پیمرا اور فریڈم آف سپیچ کے اوپر قوانین کنسنسس سے بنے، تاکہ ایک دفعہ جب سب کا کنسنسس ہوگا تو پھر کوئی بھی جس کے خلاف کوئی کیس بنے گا وہ پھر مختلف سیاسی دھڑوں کے پاس جا کے تو وہاں سے اپنے حق میں پھر بات ریلیف نہیں لے سکیں۔ اچھا جی، 9 مئی کو جو انتہائی افسوسناک سیاہ باب ہے ہمارا، اس کے بعد سے ایک تو اس پہ مجھے کمنٹس کیجیے گا کہ وہ آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ ایسا بھی ہوگا پاکستان میں، اور دوسرا اسی حوالے سے جب ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے تو پھر بڑے نامور وہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی والے بندے بھی وہ بھی کہتے ہیں جی کہ تحریک کے لیے تیار ہو جائیں اس حوالے سے، تو پھر ایک دفعہ کالا کوڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ہاں، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں پاکستان میں جو پچھلے اب ہو گئے کہ 75 ایئرز میرا خیال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 76 ایئرز پاکستان کو بنے ہوئے۔ اس دوران میں سویلین گورنمنٹس بھی آئیں، اس دوران میں فوجی حکومتیں بھی بنی، سب کچھ بنا، ڈفرینسز ہوئے سیاستدانوں کے، ڈفرینسز ہوئے فوج کی لیڈرشپ کے، سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ دھاوا بول دیں GHQ پہ، وہ دھاوا بول دیں فوجی انسٹالیشنز پہ، وہ دھاوا بول دیں کور کمانڈر کے گھر پہ، وہ دھاوا بول دیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ ایک انسیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کا جس کو بہت اچھالا جاتا ہے میاں نواز شریف کے پیریڈ کا، کہ جی وہ دھاوا بولا گیا تھا، وہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ سارا غلط ڈسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت سجاد علی شاہ کے خلاف ریئیکشن جو تھا نا وہ باہر سے نہیں آیا تھا، اصل ریئیکشن اندر سے آیا تھا، اور سپریم کورٹ کے ججز نے مل کے کٹھے ہو کے نکال دیا تھا سجاد علی شاہ کو، کیونکہ سجاد علی شاہ بہت اوور بیئرنگ تھے بہت سارے ججز کے لیے، ان کے بارے میں بھی یہ سمجھا گیا کہ وہ پولیٹیشین جج تھے، وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے رہے کہ وہ بینچ اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ تو اس لیے یہ اصل فیکٹس ہیں۔ یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے یہ چیز پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی دفعہ ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سامنے تو عدالت تھی نا، فوج تو جو بھی تھی وہ پسے پشت تھی، بالکل ٹھیک ہے نا، آیا اس میں ان کا فیصلہ تو عدالت سے آیا، اس وقت کی جو فوجی لیڈرشپ ہے اس کا کوئی رول تھا نہیں تھا، اگر تھا بھی تو کسی نے فوج کی انسٹالیشنز پہ اٹیک نہیں کیا، حملہ نہیں کیا، اور جنرل ضیاء جو تھے ان کا تو پلین کریش کر گیا تھا 88 میں، جی ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے بعد بھی فوج کی انسٹالیشنز پہ کسی نے نہیں اٹیک کیا تھا، اور جو بھی آرمی کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس وقت وہ فیصلے زیادہ اس کے ہوتے ہیں، ساری فوج تو اس میں انوالو نہیں ہوتی، آپ اگر اس سے ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں یا ان کا ٹیک اوور ہے اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہماری جو ایک فیبرک ہے ہماری ریاست کی اس کو تو ہم کمزور نہیں کرتے، انہوں نے اس کو کمزور کرنا شروع کر دیا، یعنی پاکستان کو کوشش کی کہ کھوکھلا کر دیں۔ اب لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ہیومن رائٹس والے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک چیف جسٹس بھی آ گیا سامنے، اس نے بھی پٹیشن ڈال دی ہے، یہ وہی چیف جسٹس ہے جس نے میرے لائسنس کو غلط معطل کیا تھا، اللہ کی طرف سے یہ وہی ہے، اور اب وہ پھر جو ہے وہ آ گیا ایک دم، اور یہ ان کے آرٹیکل 6 ہے ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کا، لکھا ہوا ہے ججز لٹیگیشن میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے، اٹس اے مس کانڈکٹ۔ ابھی یہ لاکھوں روپے کی یہ فیسلٹیز اور یہ پینشن لے رہا ہے یہ چیف جسٹس، لاکھوں روپے کی، اور یہ یہاں پہ لٹیگنٹ بنا ہوا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ انفلوئنس کرنا چاہتا ہے چند ججز کو جو کہ اس کے کبھی منظور نظر ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان تھنکیبل ہو رہی ہیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی فوجی انسٹالیشنز، فوج کی بلڈنگز، اس کے اندر اس قسم کی جلاؤ گھراؤ ہلڑ بازی، یہ سارا دنیا کا کون سا ملک ہے؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فوج کے ساتھ اگر آپ یہ کریں وہاں کے سٹیزنز تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو گوانٹانامو بے کا نہیں پتا جو بنا ہوا اس طرح کا، برطانیہ میں کیا جائے تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اور کتنے ہی سویلینز ہیں جو کہ پہلے آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائے ہوئے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور یہ رائج الوقت قانون ہے،
75 سال ہو گئے ہیں اس قانون کو, یہ قانون اپنی جگہ پہ قائم ہے. آج اس جج کو خیال آیا ہے, وہ ریٹائرڈ جج کو, کہ وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کو, کہ وہ اس کو 75 سال کے بعد کوئی چیلنج کر رہا ہے. اور قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ چیلنج اگر آپ بر وقت نہ کریں تو وہ اب چیلنج کر ہی نہیں سکتے. اب نہیں ہو قانون بننے کے 90 دن کے بعد کریں, چلیں جی 4 مہینے کے بعد, 5 مہینے, 70 سال کے بعد آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس قانون کو. اور اس درمیان آپ چیف جسٹس رہ چکے ہوں. ہاں, آپ چیف جسٹس رہ چکے ہوں. آپ اس قانون کو جا کے تو اب اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے کہ آپ وہ ساری چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ چیز, اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ان کا آرٹیکل 6 جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا, وہ کہتا ہے کہ آپ لٹیگیشن میں نہیں آئیں گے. وہ لٹیگیشن میں بھی گھس گئے. تو یہ کوئی عجیب و غریب. اچھا عرفان قادری صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو شدتیں حدتیں عوامی سطح پہ, اوے پھڑ لو, بینکاک کے شعلے چلا دو, رنگ پسٹن گراریاں, پتہ نہیں کیا کچھ ہم سنتے رہے ہیں اور میڈیا بھی دکھاتا رہا ہے. چھوٹے بڑے کی تمیز, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اینڈ بھی میں وہیں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کتنا عرصہ لگے گا واپس آتے ہوئے, نارملائز ہوتے ہوئے, بچوں کو پھر سے ڈگر پہ ڈالتے ہوئے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں پاکستان میں جو کہ جب اگلی پارلیمان بیٹھے گی, نئی منتخب حکومت آئے گی, تو وہ ان کو کنٹرول کرنی پڑیں گی. ایک مذہبی انتہا پسندی ہے, دوسرا اقلیتوں کے بارے میں جو کچھ لوگ جذبات رکھتے ہیں, بہت انتہا کے جذبات, ان جذبات کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا, اور دنیا کے ساتھ ہمیں ہم آہنگ ہو کے چلنا پڑے گا. آج کی دنیا میں ہم دنیا سے علیحدہ اپنی قسم کی کلٹ اب نہیں بنا سکتے, کیونکہ آپ دیکھیں جب پاکستان کو ڈال دیا گیا تھا, گرے لسٹ میں ڈالا, صحیح ڈالا, غلط ڈالا, اور جب وہ کہتے تھے کہ ڈو دس ڈو دس ڈو دس, تو ڈو مور, تو obviously دنیا کی بہت سی قومیں جو ہیں وہ آپ سے یہ توقع کرتی تھیں کہ آپ یہ جو ہیومن رائٹس کی اگر وائلیشنز اگر ان کو فیل ہو رہی ہیں تو ہمیں سیریسلی اس کو رسپونڈ تو کرنا پڑے گا, ہم ان آئسولیشن نہیں رہ سکتے. تو دنیا کے ساتھ مل کے چلیں. ہمارے ارد گرد بڑے اچھے ملک ہیں, ہمارے بالکل پہلو میں چین ہے, جی, امریکہ سے ہمارے بڑے روابط ہیں, بہت زیادہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں علم حاصل کرنے, منڈیاں بھی ہیں ہماری, وہ یہاں آتے ہیں, پاکستان کے بہت علاقے بنے ہوئے ہیں, یو ایس اے میں, یو کے میں سارا. جی, تو ان سب ممالک کے ساتھ ہمیں ہم آہنگی سے چلنا ہے. مسلمان ملک جو ہے وہ بھی ہماری طرح بگیٹڈ نہیں ہے, وہ بھی ریلیٹیولی بہت سارے ملک ہیں جو کہ بڑے ہر قسم کی چیزوں کو ٹالریٹ بھی کرتے ہیں آپس میں. وہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں اور وہ افہام و تفہیم کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ جو انتہا پسندی جس نے جنم لے لیا, اس کو ہم سب کو مل کے تمام سٹیک ہولڈرز کو, جس میں ہمارے سیاستدان, جس میں ہماری افواج, جس میں ہمارا میڈیا, جس میں ہماری انتظامیہ, جس میں ہماری عدلیہ, سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اور اگر اس چیز کو ہم کامیاب ہو گئے روکنے میں, تو میں آپ کو پروگرام کی وساطت سے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ چند مہینوں میں, ان لیس دین 6 months, پاکستان دنیا کا بہترین ملک بنے گا انشاءاللہ. الیکشن ویسے وقت پہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ فی الحال نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز جو نیئرسٹ بھی ہیں وہ نومبر کے اکتوبر میں نہیں ہوں گے. اچھا, نومبر یا نومبر کے بعد ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. آپ سے اس وعدے کے ساتھ کہ جلدی پھر آپ یہیں بھی ہوں گے اور مزید کچھ باتیں کریں گے. جی, میں تاریخ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. بالکل, جب بھی آپ کا حکم ہوگا میں آؤں گا. ہاں, بہت شکریہ, میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں. بہت شکریہ عرفان قادری صاحب, تھینک یو. ہاں جی, یہ شدتیں, یہ حدتیں, یہ دوریاں, اقلیتیں, پھر یہ مذہبی انتہا پسندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ مسکرا کے دیکھا کرو, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ہم یوں منہ بنا کے پھرتے رہتے ہیں. ہم وہ ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیوں سرایت کر گیا کہ ہم کسی کی شکل دے کے اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں, یہ بندہ صحیح نہیں ہونا. ہم اس قسم کے ہیں, یہ منع ہے. اور حج کے دن ہے تو کیا کہا تھا خطبہ میں, کسی گورے کو کالے, عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, اس کے اعمال ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
ہے